अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद है और मैं आज 5 नवंबर 2022 को आपसे मुखातिब हूँ। सुबह सुबह का वक्त है और सर्दी की इंतहाई शिद्दत है। उसके अलावा ये कि बिल्कुल कोई आज तो ना मूड भी ख़राब है। आज अम, अजीब सी जो है ना वो क्या कहते हैं डिप्रेशन सी फील हो रही है, जो कि अजीब सा लफ्ज़ लगता है मेरे मुंह से निकलते हुए, लेकिन ये हकीकत है। अब इसकी वजूहात क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ, इस वीडियो में डिस्कस करता हूँ मैं आपके साथ। तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और जिन दोस्तों भाइयों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका हर एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बड़ा मानी रखता है। तो आपकी दुआओं से पिछले चंद ही दिन में 400 सब्सक्राइबर तो हो गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द चंद हज़ार हो जाएं। आज बाय द वे फेसबुक ने मुझे मैसेज भेजा कि मेरा अकाउंट फेसबुक वाला वो मोनेटाइजेशन के लिए रेडी है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे मालूम नहीं है कि मोनेटाइजेशन क्या होती है। तो मुझे वो देखना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि मोनेटाइजेशन फेसबुक की क्या होती है। इसका यूट्यूब का तो मुझे मालूम है कि आपकी जब कोई 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाते हैं और कोई 4000 से ज़्यादा वॉच आवर्स हो जाते हैं तो मेरे ख्याल है इसमें कोई मोनेटाइजेशन पर व्यू पर क्लिक शुरू हो जाता है, जो अभी तक तो मेरा नहीं हुआ क्योंकि सिर्फ 400 सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि कुछ मज़ीद हो जाएंगे तो ये एक अच्छा जो है सिलसिला शुरू हो जाएगा और देखते हैं कहाँ तक जाता है। अपनी तरफ से तो इसको मैं एक प्रॉपर जो है वो पुश कर रहा हूँ और जमा इसके मेरे अपने ज़ाती फ़वाइद ये हैं इस सारे सिलसिले को आगे ले जाने में कि इस यूट्यूब के चैनल के तवस्सुस से मेरी ये जो डायरी बनती जा रही है, जो आज नंबर 5 रोज़नामचा नंबर 5 है, ये एक बड़ा अच्छा सिलसिला है जो उम्मीद है कि एक तो मुझे रूटीन में डाल देगा, दूसरा ये कि आते महीनों में सालों में मेरे पास कुछ होगा जो मैं पीछे देख सकूँगा और अपनी याददाश्त और याद दहानी के लिए और भूले हुए असबाक को दोबारा याद करने के लिए और इस तरह की जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें। तो देखते हैं कि ये सिलसिला कहाँ तक जाता है। तो परेशानी और डिप्रेशन का सबब अगर आप पूछें तो सबसे सबसे पहले तो मुल्क के हालात को बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। जो सीन देखने को नज़र आ रहे हैं कि अवाम बिल्कुल इस वक्त जो है गम गुस्से में है और उनका बनता भी है। उनका एक महबूब लिए पाकिस्तान का इस वक्त जो सबसे जो मकबूल तरीन और मशहूर और एक जो हर तरह से जो एक माना हुआ लीडर है, जो वाज़े अक्सरियत के साथ उसको दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही है और बड़ी शिद्दत के साथ। तो जो अनासिर उसको दीवार के साथ लगाना चाह रहे हैं वो अब बिल्कुल खुल के सामने आ चुके हैं। उन्होंने किसी किस्म का अब वो नहीं रहा। नाम लें तो उसमें मौजूदा हुकूमत का सेटअप जो है, जो साजिश के तहत हुकूमत में आया, जिन जिन लोगों ने ये तमाम वाक़यात को फ़ॉलो किया वो बड़ी अच्छी तरह उनको इस बात का इदराक है कि ये हुकूमत कोई अवाम की ताकत से अवाम का वोट लेके इक़्तिदार में नहीं आई। ये साजिश के तहत और एक मुंतखब शुदा जमहूरी हुकूमत को नीचे गिरा के साजिश के तहत और एक ओछे हथकंडों के तहत ये आगे आए हैं। और उसके बाद इन्होंने हस्ब साबका इदारों पे अपनी गिरफ्त फौरी तौर पे मजबूत की है। ये ब्लैक मेलर्स हैं, इनके पास ब्लैक मेलिंग मवाद मौजूद है मुख्तलिफ़ लीडरों के मुतल्लिक, मुख्तलिफ़ ऑफिसर्स के मुतल्लिक, मुख्तलिफ़ जो हैं अदलिया के जजेस और उनके मुतल्लिक, और ये उसको एज़ एंड व्हेन रिक्वायर्ड की बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं और उसके तहत अपने जो भी इनके मकासद हैं उनको ये हासिल करते हैं। तो ये इनका पुराना तरीका है। अभी ये देखें ना कि ये एक वाहिद शायद हमारे मुल्क की तारीख़ की ऐसी कैबिनेट है जिसके अंदर 50% से ज़्यादा लोग कन्विक्टेड क्रिमिनल्स हैं। कभी हमारे मुल्क में ऐसा नहीं हुआ था। तो क्या हुआ है कि ये हमारा मुल्क मजाक एक तरह से बन चुका है बैनुल-अक़वामी दुनिया के लिए। हम जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं
اب ایک ایسی سٹیج آ گئی ہے کہ ہم اپنے ملک کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتے. مختلف جو ہماری گفتگو، ہماری کنورسیشنز ہمارے کولیگس کے ساتھ اور مختلف لوگوں کے ساتھ جو ہوتی ہیں، ایک ٹائم تھا جب ہم اپنے ملک کو آگے بڑھتا دیکھ رہے تھے، ملک میں قانون کی بالادستی ہوتی دیکھ رہے تھے، ملک میں قانون سازی ہوتی دیکھ رہے تھے. ہمیں جب لگ رہا تھا کہ ملک ایک اچھی سمت میں جا رہا ہے، ہم ہر پوائنٹ پہ، ہر پہلو پہ، ہر موقع پہ، ہر فورم پہ ہم اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرتے تھے. ہم اپنے ملک کی مختلف پالیسیز کو ڈیفینڈ کرتے تھے. لیکن اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں، ہمارے لیے وہ ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو گیا اور جسٹیفائی کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں. اور یہ تمام جو انارکی اور کیوس ہے، اس کو یہ جو حکومتی جو دھڑے ہیں یا جو پاورفل جو دھڑے ہیں پاکستان کے، وہ کسی طرح سے عمران خان کے ساتھ منسوب کرنا چاہ رہے ہیں، جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے. یہ عمران خان کی بنائی ہوئی انارکی نہیں ہے. عمران خان پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے اس وقت، اور وہ حق کی خاطر کھڑا ہے. وہ کلمہ حق ادا کرنے والا ایک مجاہد آدمی ہے، جو بالکل جو ہے اپنے عزم، اپنے حوصلے، چٹان جیسے حوصلے کے ساتھ کھڑا ہے. عوام کے لیے کھڑا ہے، اس کو اپنے لیے نہیں کھڑا، وہ عوام کے لیے کھڑا ہے. ایک بڑی اس نے خوبصورت بات کی تھی کہ عوام کو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے ایک تقریر میں اس نے یہ بات کی تھی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں ان کا دشمن ہوں؟ ان کی دشمنی، ان کی لڑائی آپ سے ہے، میں صرف رستے میں کھڑا ہوں. اور یہ حقیقت ہے، اور یہ بالکل حقیقت ہے کہ عمران خان ایک بالکل سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح یہ سازشی عناصر اور سٹیٹس کو اور پاکستان کی 23 کروڑ عوام کے درمیان میں کھڑا ہے، اور عوام کی مکمل حمایت حاصل ہے اسے. لیکن یہ ہے کہ یہ بات چونکہ یہ جتنے بھی طاقت میں ہیں، جتنے دھڑے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اور وہ اتنے عرصے سے طاقت میں ہیں، اور ان کی طاقت اس قدر ہے کہ وہ عوام کو خاطر میں نہیں لا رہے. اور ایک بڑی عجیب بات ہے کہ یہ تمام طاقت ان کی، یہ تمام ان کے عہدے، رتبے، ان کی مشینیں، ان کی بندوقیں، ان کے ٹینک جو اس وقت انہوں نے عوام کے خلاف سڑکوں پہ لے آئے ہیں، یہ دراصل عوام کے ہی کمائی سے، عوام کے ہی پیسوں سے یہ سب کچھ ایکوائر کیا ہوا ہے. عوام کی حفاظت کے لیے یہ تو ایک طرح سے یوں ہو گیا نا کہ جو چوکیدار آپ نے اپنی حفاظت کے لیے، جن کو آپ نے ہائر کیا تھا تنخواہ پہ، ان کو جو آپ نے وسائل دیے، انہوں نے وہ تمام وسائل اب آپ کے خلاف استعمال کرتے ہوئے آپ کے گھر پہ قبضہ کر لیا. یہ بڑی ہی ایک انفارچونیٹ، ایک تلخ حقیقت ہے. میں نے پہلے بھی اپنے جو روزنامچوں میں یہ بیان کیا ہے کہ ہمیں اپنے فوجی بھائیوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں اپنے میرے بہت پیارے، بہت قریبی دوست فوج کے اعلیٰ رینکوں پہ آفیسرز ہیں اس ٹائم، بہت پیارے میرے بچپن کے دوست ہیں. یعنی کہ جو بچپن کی دوستیوں سے زیادہ پیاری دوستیاں نہیں ہوتی. لیکن یہ ہے کہ مسئلہ ان کے ساتھ نہیں ہے، مسئلہ ایک ایسے انسٹیٹیوشنلائز سسٹم کے خلاف ہے کہ جس نے بجائے اس کے کہ وہ پاکستان کو بیرونی جو خطرات ہیں ان سے وہ بچاتا، یا پاکستان کے بقا کو مضبوط کرتا، یا پاکستان کی فارن سٹینڈنگ کو مضبوط کرتا، ان کا زیادہ زور اور توانائی پاکستان کے اندر پولیٹکس کو مینیج کرنے میں لگی ہوئی ہے. پاکستان میں آج تک ایک صحیح معنوں میں جو جمہوری حکومت ہے وہ اس کا قیام نہیں ہو پایا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ پولرائزیشن ہے. ایک دھڑا بہت زیادہ مضبوط اور طاقتور ہے، اور وہ دھڑا انفارچونیٹلی عوام یا عوام کے چنے ہوئے لیڈر نہیں ہیں. وہ دھڑا ہمارے ملک کی آرمڈ فورسز ہیں انفارچونیٹلی. اور یہ طاقت کا جب یہ پولرائزیشن یعنی کہ ایک طرف جھکاؤ زیادہ ہو جاتا ہے تو عوام جو ہے وہ ان کے ہاتھوں میں کچھ نہیں رہ جاتا. وہ ایک کمزور دھڑے کے طور پہ موجود رہتے ہیں، اور ان کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسرا دھڑا مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جاتا ہے. تو وہ لوگ جو عوام کی خدمت، عوام کی سروس کے لیے موجود ہیں، وہ انفارچونیٹلی ایک جن کی طرح عوام کو ہی کھانے کے لیے ہر وقت تیار موجود ہوتے ہیں. یہی حالات اس وقت پاکستان کو درکار ہیں. عمران خان کی مخالفت کی گئی، نہ صرف مخالفت کی گئی، اس کی زبان کو بند کرنے کی کوشش کی گئی. ٹی وی میڈیاز پر اس کو
اس کی زبان کو دبایا گیا، اس پہ پابندیاں لگائیں گئی، اور ایون کہ یہ کافی شاید نہیں تھا ان لوگوں کے لیے، انہوں نے فردر جا کر عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ کروایا، اور اس قاتلانہ حملے میں عمران خان کی جان اللہ تعالیٰ نے بچا لی، لیکن وہ بڑی بری طرح زخمی ہوئے، اور لیکن ہمت کو داد ہے اس مرد مجاہد کی کہ اس نے زخموں کی تاب لاتے ہوئے، زخموں کے باوجود اس نے جو ہے نا اپنا مشن کو نہیں چھوڑا، اس نے اپنی عوام کا فکر اپنے دماغ میں رکھا، اپنی باتوں میں رکھا، اپنی ذکر میں، اپنی فکر میں رکھا، اور ایک دفعہ پھر جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہوا کہ ابھی اس کا مشن باقی ہے، باقی زندگی اور موت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، کہ جب تک جتنی زندگی اللہ پاک نے عطا کی ہے اس میں کوئی کمی نہیں کر سکتا، اور جو رات قبر میں آنی ہے وہ رات باہر نہیں آئے گی، اور جو رات باہر ہے وہ قبر میں نہیں آ سکتی۔ یعنی یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی کی حفاظت موت خود کرتی ہے، کیونکہ موت کا ایک دن معین ہے، مقرر ہے۔ تو یہ سب چیزیں تھیں جو میری پریشانی کا باعث بن رہی ہیں، میری ہی نہیں، جتنے بھی پاکستانی دوست یار احباب جن کے ساتھ بات ہوتی ہے، جن کے ساتھ کانٹیکٹ ہوتا ہے، وہ سب اس پریشانی کا شکار ہیں۔ 11 منٹ میں نے نان سٹاپ بولا ہوں، اور دل کرتا ہے کہ بولتا ہی جاؤں اور اس کا کبھی خاتمہ نہ ہو، کیونکہ بہت کچھ کہنے کو ہے، ٹائم محدود ہے، اور میرے کام کا بھی ٹائم شروع ہو گیا، تو مجھے اب جو ہے اپنا شروع کرنا ہے کام۔ تو یہ تو ہوگی یہ تمام باتیں۔ سردی کی شدت ہے یہاں پر، آج صبح بھی 2 ڈگری ٹیمپریچر تھا، صبح اٹھاؤں گاڑی بالکل فروزن تھی، اس کو ڈی فروسٹ کیا، اس کو وارم کیا، اور پھر اپنے آپ کو وارم کیا، تو اسی لیے وہ جو چہرے سے جو ایک اسمائل ہے نا وہ غائب ہو چکی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ دن کیسا جاتا ہے۔ باقی پلیز اپنا خیال رکھیں، معلوم نہیں یہ کیا ہو رہا ہے، زندگی جو ہے نا یہ پیار کے لیے بھی کافی نہیں ہے، تو لوگ اسے نفرتوں میں اور ایک دوسرے کو ڈیوائیڈ کرنے میں جو ہے وہ صرف کر رہے ہیں۔ اس بات کی مجھے سمجھ نہ پہلے کبھی آئی ہے، نہ کبھی آئے گی۔ جو اللہ پاک نے ہمارے ذمے جو ہماری ڈیوٹیز لکھی ہیں، اللہ کرے کہ ہم ان کو خوش اسلوبی کے ساتھ نبھاتے چلیں۔ اپنے ملک کے جو ہمارے اوپر قرض ہے، جو محبتوں کا قرض ہے، اللہ کرے کہ وہ ہم خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو پے کریں، اور دعا کیجیے گا میرے لیے بھی کہ میری طبیعت صحت جو ہے اس میں کچھ پریشانیاں چل رہی ہیں اس وقت، وہ ٹھیک ہو جائیں۔ اگلے ہفتے 8 تاریخ کو، 8 یا 9 بدھ والے دن میرا اینجیوگرافی ہے۔ مجھے کچھ مسائل درپیش آ رہے تھے ہارٹ ریلیٹڈ، تو وہ انڈر انویسٹیگیشن ہے، تو اس کی ایک فل اسکیل جو اینجیوگرافی، جو کہ بیسکلی اینجیوگرام، ایکچولی اینجیوگرافی نہیں، اینجیوگرام، جو اینجیوگرافی کی طرح ہوتا ہے لیکن انویسو نہیں ہے، سی ٹی اسکین پہ ہوتا ہے، تو وہ پروسیجر ہونا ہے اگلے ویڈنسڈے، تو دیکھیں کہ اس کا کیا رزلٹ آتا ہے۔ اور دیٹس اٹ، یہ میں ہوں احمد ایوب بلوچ، اپنی ایک مکمل رپورٹ کے ساتھ انگلینڈ سے براہ راست۔ تو پلیز جیسا کہ میں نے اس ویڈیو کے شروع میں آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں، کسی کا حق تلف نہ کریں، اور اپنے فرائض انجام دیتے رہیں خوش اسلوبی کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ پاک آپ کے وطن کا، ہمارے وطن کا حامی و ناصر ہو، اور جو ہمارے حق میں بہترین فیصلے ہیں اللہ پاک وہ صادر فرما دیں، اور یہ جو ظالم طبقہ ہے، اور یہ جو لوگ ہیں جو قابض ہیں حکومت پہ، اللہ پاک ان سے ہماری جان چھڑوائے۔ وہ ہے نا ڈاکٹر راحت اندوہی، اس نے کہا تھا نا کہ کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے،
تو ان کو اللہ کرے کہ ان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ کرایہ دار ہیں، یہ عارضی ہیں، عوام جو ہیں وہ پرماننٹ ہیں، اور طاقت کا سرچشمہ اللہ کی ذات کے بعد عوام ہے، اللہ کے خلیفہ جو کہ عوام ہے، اور ان سب کی سروسز، ان سب کے تمام فنکشنز عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہیں، نہ کہ عوام کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔